नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिब एहतराम सामीन नाज़रीन, आज के इस सिलसिला नंबर 145 में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे इसने गिरामी के हवाला से इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू शुरू करने से पहले गुजारिश करता हूँ जिन दोस्तों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हज़रत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दो बंदे दरबार इलाही में खड़े किए जाएंगे, उनमें से एक का नाम मोहम्मद होगा और दूसरे का नाम अहमद होगा। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि इन दोनों को जन्नत ले जाओ। वो दोनों अर्ज करेंगे, या अल्लाह हम किस अमल की वजह से जन्नत के हकदार हुए, हालांकि हमने तो कोई अमल जन्नतियों वाला किया ही नहीं। इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तुम दोनों जन्नत जाओ, क्योंकि मैंने अपनी जात पर कसम खाई है कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा वो दोज़ख नहीं जाएगा, उसे जन्नत अता की जाएगी। तो इस दोनों अफराद को अल्लाह नामी इसमें गिरामी की बरकत से जन्नत अता फरमाएगा। सय्यदना नबीत सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान अलीशान है, वइज़्ज़ती व जलाली ला अज़बतु अहदन तुसम्मा बिइस्मिका फिन्नार, यानी ए महबूब मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं किसी ऐसे बंदे को दोज़ख का अजाब ना दूंगा जिसने अपना नाम तेरे नाम पर रखा होगा। सीरत हल्बिया अहकाम शरीयत ज़रक़ानी अलल मवाहिब में यह हदीस मुबारका मौजूद है। दोस्तान मोहतरम, सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रावी हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके 3 लड़के पैदा हुए और उसने किसी का नाम मोहम्मद ना रखा वो जाहिल है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है। फरमाया, जिसने 3 लड़के पैदा होने के बावजूद भी एक का नाम भी मेरे नाम के साथ नहीं रखा वो जाहिल है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला है इसी मज़मून की एक मुरसल हदीस नदर बिन शनकी से नकल करके इस हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को मकबूल करार दिया है। मौलाना शेर खुदा हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब तुम बच्चे का नाम मोहम्मद रखो तो फिर उसकी इज्जत करो और उसके लिए जगह फराह करो और उसकी कबाहत और बुराई मत करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नाम का अदब करो, यानी जो कोई चाहे कि उसकी बीवी का लड़का हो तो वो बीवी के पेट में हाथ रख कर कहे, इन काना साकारा फ़क़द सम्मैतुहु मुहम्मदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो इस नीयत के साथ ये नीयत करे कि मेरे घर अल्लाह बेटा अता फरमाए तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा, तो अल्लाह उसके घर में बेटा ही अता फरमाएगा। दोस्तान मोहतरम, सीरत हल्बिया में अल्लामा हल्बी फरमाते हैं
کچھ لوگ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی محمد نام والا ہو اس کا پہرا دینا۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، آپ بھی روایت کرتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی محمد نام والا ہو اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس مقام پر علماء کرام محدثین عظام نے فرمایا یہ ساری بہاریں اس شخص کے لیے ہیں جو کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، ورنہ بے ادب گستاخ کے لیے کسی قسم کی رعایت نہ ہوگی۔ تو اس لیے صحیح العقیدہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو شخص اس مقدس و مطہر نام کی عظمت کا قائل ہی نہیں اور کہے کہ عمل کے بغیر کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے رعایت کا سوال ہی نہیں، وہ اپنے عملوں کے بل بوتے پر جنت حاصل کرے، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جس کو حساب میں پوچھ گچھ ہوگی وہ بچ نہیں سکتا۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے سے جنت عطا ہو گئی اور 100 سالہ گناہ معاف ہو گئے۔ آئیے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کی قوم میں بنی اسرائیل میں ایک شخص نہایت ہی گناہگار اور کردار کا گندہ تھا۔ اس نے 100 سال اور ایک قول کے مطابق 200 سال نافرمانیاں کی۔ اب اس کی موت واقع ہو گئی تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر روڑی کے اوپر پھینک دیا، گندگی کے اوپر پھینک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جاؤ اس میرے بندے کے غسل کفن دفن کا انتظام کرو۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں پر آئے تو دیکھا کہ اس کی لاش کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے، لوگ اکٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے غسل کفن کا دفن کا انتظام کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، پیارے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے رسول نبی ہیں، یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، اس نے 100 یا 200 سال نافرمانیاں کی ہیں، تو آپ اس کے غسل دفن کے لیے انتظام کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، یا اللہ لوگ تو اس کے لیے گواہی یہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے کلیم اللہ یہ ساری باتیں سچ ہیں، لوگ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اب جاؤ اور جا کر یہ فرما دو کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تو اس کو اس باتوں سے یاد کرتے ہیں کہ وہ نافرمان تھا، 200 سال اس نے نافرمانیاں ہی کی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، پیارے کلیم اللہ تیرے پر میں نے ایک کتاب نازل کی ہے جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ یہ بندہ ایک دن اس تورات کو کھول کر بیٹھا اور میرے آخر الزمان نبی جس کی خاطر میں نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے اس محبوب کا نام نامی اسم گرامی محمد تورات میں دیکھا تو اس بندے نے محبت سے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ اب میری غیرت میری حیا یہ گوارا نہیں کرتی جو میرے محبوب کا حیا کرے، میرے محبوب کے نام کا حیا کرے، میں اسے دوزخ عطا کروں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، اس نے یہ عمل کیا اور میں نے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے، اور جا کے اعلان کر دو اب جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وہ بندہ تھا جس نے 200 سال نافرمانیاں کی، لیکن جب تعظیم مصطفیٰ کے نام پر، تعظیم محمد پر جب اس نے عمل کیا تو اللہ نے 200 سال کے نام پر جو گناہ تھے وہ سارے معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ دوستان محترم، اس نام نامی اسم گرامی کا ادب و احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا مجرم و گناہگار تھا
کہ اس نے 99 ناحق قتل کیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی ایسے عالم کا پتہ بتاؤ جو کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم ہو۔ لوگوں نے ایک ایسے عالم کا پتہ بتایا، اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ وہ مجرم اس عالم راہب کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عالم بھی اس نظریے کا تھا کہ بس عمل ہی عمل ہے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ان لوگوں پر اللہ پر توکل ہی نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس عالم نے سن کر کہا ہرگز نہیں تیری توبہ قبول ہو سکتی۔ یہ سن کر اس مجرم نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ چلو اگر جب میری معافی ہونی ہی نہیں تو پھر یہ کیوں بچے۔ اس کو قتل کر کے 100 قتل کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے لوگوں سے پوچھا مجھے ایسے عالم دین کا پتہ بتاؤ جو کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم ہو۔ لوگوں نے ایک عالم دین کا پتہ بتا دیا۔ وہ مجرم پاپی اس عالم دین کے ہاں حاضر ہوا اور مسئلہ پوچھا کہ جناب میں نے اپنے ہاتھ سے 100 ناحق قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم دین نے فرمایا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے آڑے آ سکے؟ تو توبہ کر، اور فلاں بستی میں کچھ اللہ والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ جل جلالہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو بھی وہاں ان کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جا اور اپنی اس بستی کی طرف واپس مت آ۔ وہ اس اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا، اور جب وہ دونوں بستیوں کے درمیان پہنچا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جزا والے بھی آ گئے، سزا والے بھی آ گئے۔ وہ کہیں ہم نے لے کے جانا ہے، جنت والے کہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیس پہنچا، فرمایا تم ناپ کر دیکھ لو، جس طرف یہ زیادہ ہوگا اس طرف کو سمجھ لیا جائے گا۔ تو اللہ نے زمین سے حکم کیا سکڑ جا، یہ میرے بندوں کی طرف جا رہا ہے۔ زمین سکڑ گئی، جس طرف اللہ والے زیادہ قریب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو فرمایا اب اس کو میں نے جنت عطا کر دی ہے، کیونکہ اس نے نیت اچھی کر رہی ہے توبہ کرنے کی۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیں اس کی غفور الرحیم اس کو مان کر یہ توقع رکھنا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔